अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ खास मालूमात आपको देने वाले हैं। गुंबद खजरा जो हर मुसलमान के दिल में बसता है और जिससे हर मुसलमान सच्चे दिल से मोहब्बत करता है और जिसको हर मुसलमान एक बार अपनी ज़िंदगी में उसके दीदार करना चाहता है। और यही वो गुंबद खजरा है जिसके नीचे दुनिया के सबसे अजीज और दुनिया के सबसे ख़ास शख्सियत नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खजरा और नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की ख्वाहिश दिल में ना हो। और आज आप इस वीडियो में नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी हुई हर एक मालूमात जानोगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। दोस्तों, जब हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाना चाहा। 8 जून 632 ईस्वी में पीर के दिन 15 दिन के तेज बुखार के सबब से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पूरी मुसलमान उम्मत पर गम का वो पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद न थी। सहाबा इकराम का रो रो कर बुरा हाल था और उनको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर चले गए हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यूँ जाने के बाद आपकी जनाजे की नमाज यूँ 2 दिन तक पढ़ते रहे। और फिर जब आपके जिस्म मुबारक को दफनाने की बारी आई तो आपको दफनाने के लिए राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफन किए जाएं, तो कोई कहने लगा बैतुल मुक़द्दस में, किसी ने कहा कि मस्जिद नबवी में, किसी ने कहा कि जन्नतुल बकी में दफन किए जाएं। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि पैगम्बरों को उसी जगह दफन किया जाता है जिस जगह उनकी वफ़ात होती है। और दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात उनकी प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़रे में हुई। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वही पाक जिस्म को वही दफन किया गया। फिर अबू बकर सिद्दीक बुखार के सबब में 63 साल की उम्र में वफात पा गए और उनको भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ठीक बगल में दफन किया गया। उसके ठीक 10 साल के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 63 साल की उम्र में शहीद हो गए और उन्हीं को भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ठीक बगल में दफन किया गया। दोस्तों, नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की दीवारें पहले लकड़ी की हुआ करती थीं। फिर मिस्र के सुल्तान बेवर ने सन 1659 में लोहे और तांबे का बनवा दिया गया। इसके बाद 1481 में मामलूक सुल्तान अशरफ केतवे ने इन दीवारों को सोने और तांबे की बनवा दी। जिस जगह रोजा ए रसूल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर मुसलमान दरूद व सलाम पढ़ते हैं और वहाँ की जालियों में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। पहले सुराख के बिल्कुल सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और दूसरे सुराख के सामने अबू बकर सिद्दीक और तीसरे सुराख के सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक दिखाई देती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों में से हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इन सुराखों में से आपको सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है और असल कब्रें तो 3 दीवारों के पीछे होती हैं। अब ये 3 दीवारें कब बनी थी, कब और किसने बनवाई थी, चलो इनको भी समझते हैं। और जिस जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा हुआ करता था और इसी हुजरे के आसपास आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 80 साल के बाद 70वीं ईस्वी में ये सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल बात ये है, इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे। उमर बिन अब्दुल वलीद मदीना के गवर्नर थे और अब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी थी और नमाजियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसीलिए खलीफा अब्दुल मलिक ने गवर्नर अब्दुल अजीज़ को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया कि मस्जिद नबवी को बढ़ा कर दिया जा सके।
لیکن اس فیصلے سے وہاں کے بڑے مؤذن اور حضرات بالکل بھی خوش نہیں تھے، بھی یہ کام ان کو کرنا پڑا۔ اور اسی سال 71ویں عیسوی میں بارش کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی ایک دیوار گر گئی۔ پھر وہاں کے گورنر عبدل بن عزیز نے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کرانے کا حکم دیا، اور جیسے ہی لوگوں نے وہاں کی نیب کھودی، اچانک سے ہر کوئی دور ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر سے ایک پیر باہر نکل آیا ہے، اور اس کے بعد لوگوں میں ہڑبڑاہٹ مچ گئی اور کہنے لگے کہ یہ پیر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر بعد میں عروہ بن زبیر نے اس پیر کو بہت دھیان سے دیکھا اور کہا کہ یہ پیر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد پیر کو ٹھیک کر کے عبدل بن عزیز نے اس دیوار کو اچھے سے تعمیر کروا دیا گیا۔ ایک دیوار کو چھوڑ کر باقی کی 3 دیواریں ویسی کی ویسی ہی جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بنائی گئی تھیں۔ عمر بن عبد الملک نے یہ محسوس کیا کہ یہ دیواریں کمزور ہونے لگی ہیں، لہٰذا پھر انہوں نے ان دیواروں کے ارد گرد موٹی پتھر کی دیوار بنوائی، جو دیواریں 5 کونوں کی تھیں۔ اور 5 کونوں کی دیوار بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسے 4 دیوار سمجھ کر کہیں لوگ کعبے کی طرح طواف نہ شروع کر دیں، اسی لیے عبدالعزیز نے ایسی 5 کونوں کی دیوار بنوائی۔ اس کے بعد 1259 عیسوی میں نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک گنبد تعمیر کیا گیا، جو مصر کے مملوک سلطان منصور قلابنی نے بنوایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا تھا۔ اس کے بعد 1476 عیسوی میں مصر کے ایک سلطان نے مسجد نبوی کو دوبارہ سے گرا کر تعمیر کیا گیا، اور پھر انہوں نے ہی مسجد نبوی کی لکڑی کی گنبد کو ہٹا کر اس کی جگہ پتھر کا گنبد بنوا دیا گیا۔ اس کے بعد سن 1481 عیسوی میں مسجد میں ایک بے حد افسوسناک حادثہ ہو گیا۔ مسجد نبوی کے پاس ایک زوردار بجلی گر گئی، اور جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ روضہ رسول تک پہنچ گئی تھی، مگر پھر بھی قبر کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اور اسی حادثے کو دیکھتے ہوئے سلطان کیتوی نے 5 دیواروں کے ارد گرد ایک اور دیوار بنوا دی گئی تاکہ کسی بھی حادثے سے قبروں کو بچایا جا سکے، اور اسی دیوار پر ہرا کپڑا لگوا دیا گیا تھا۔ اور آج جب لوگ سنہری جالیوں سے اندر کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو وہی ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی صفائی کرنے کا حکم دیا۔ اب کسی عام انسان کو تو نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چھونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ پھر اس وقت کے بڑے علماء علی ابن احمد الصمدی رحمت اللہ عالمین کو چنا گیا۔ اب یہ پریشانی سامنے آئی کہ قبروں تک کیسے پہنچا جائے، کیونکہ جو 5 کونوں کی دیواریں بنوائی تھیں اس میں نہ ہی تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی دروازہ بنوایا گیا تھا۔ طے ہوا کہ دیوار کے نیچے گڈھا کھود کر اندر جایا جائے۔ سمودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہی روضہ رسول کے اندر داخل ہوا، میں نے وہ خوشبو محسوس کی جو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں کافی دیر آقا کی قبر کے سامنے کھڑا رہا اور آقا کے اوپر درود پیش کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ قبریں سمتل ہو گئی تھی، قبروں کی پہچان کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ سمودی رحمت اللہ عالمین وہ آخری شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی تھی۔ تب سے لے کر آج تک نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی کوئی فوٹو ہے۔ مسجد نبوی کا کوئی بھی کرمچاری یا پھر کوئی بھی بڑا آدمی روضہ رسول کے اندر نہیں جا سکتا، اور وہ صرف ہرے دیوار والے غلاف تک ہی جا سکتے ہیں، اس کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ سن 1813 عیسوی میں اوٹومن محمود سلطان نے 1259 میں روضہ رسول پر بنے ہوئے گنبد کو ہرا کروا دیا تھا اور اس کو اور بڑا بنوا دیا تھا، اور جس کو آج ہم ہرا گنبد کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ گنبد اپنی ایک منت کے طور پر بنوایا تھا۔ اس وقت ان کو روکنا بھی چاہا تھا مگر وہ نہیں مانے، اور کچھ سالوں کے بعد گنبد پر ہرا رنگ کر دیا گیا، اور دوستو آج تک ہرا رنگ ہی گنبد پر موجود ہے۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی سائیڈ میں ایک اور جگہ خالی پڑی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد خضرا کے اوپر ایک کھڑکی نما کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ایک بار مدینہ شریف کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے
انہوں نے اپنی مجبوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ روضہ رسول کے پاس جاؤ اور روضہ رسول کے اوپر ایک کھڑکی ہے، اس میں آسمان اور روضہ رسول کے بیچ میں کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ بارش ہوئی، یہاں تک کہ خوب سبزہ اگ آیا، اونٹ بھی اتنے موٹے ہو گئے تھے جیسے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اسی سال کا نام عام الفتح رکھا گیا، سبزہ اور کسادگی کا سال رکھ دیا گیا۔ آج اس کھڑکی کا ذکر کرے تو کچھ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر یہ کھڑکی اس وقت کھولی گئی تھی، اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے یہ صدیت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ عائشہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اسی حالات میں برقرار ہیں جیسے نبی کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچھ حصے پر چھت تھی اور کچھ حصہ بنا چھت کا کھلا ہوا تھا۔ مطلب قبر مبارک نبی کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی نہیں تھی جیسے صحیح بخاری سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے اس وقت حجرے میں دھوپ ہوتی تھی، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بدلاؤ کیا گیا ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک کو ڈھک دیا گیا، اسی لیے اس میں کوئی سوراخ بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبدل بن ملک نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے عہد میں شامل کیا۔ جب مسجد نبوی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعمیر کی تو ولید بن ملک نے حجرہ عائشہ قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونچی اونچی دیوار کھڑی کر کے ڈھک دی گئیں، اور جس کے لیے صفائی وغیرہ کے لیے ہی اندر جا سکیں۔ اور اسلامی کتابوں میں کچھ ایسے سچے قصے بھی ملتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو 2 بار چرانے کی کوشش بھی کی گئی، اور فاطم خلیفہ حکیم بن امر اللہ نے یہ 2 بار کوشش کی جس سے نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال کر مصر کے کائرو شہر میں دفن کیا جائے۔ ایک واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ نور الدین جنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے تھے، اچانک سے ان کی نیند کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے ہوتے ہوئے کون ستا رہا ہے، اور وہ اسی خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان کو 3 دن سے لگاتار آ رہا تھا، اور جس خواب میں نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے انہیں بتایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ پھر سلطان نور الدین کو سکون کہاں تھا، پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں کو لے کر دمشق سے مدینے کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، اور آپ نے بنا آرام کیے اس راستے کو 16-17 دن میں طے کر لیا تھا، اور مدینے پہنچ کر آپ نے مدینے آنے جانے والے سبھی راستوں کو بند کر دیے، اور سبھی لوگوں کو اپنے آنے پر بلایا گیا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، لیکن آپ صرف ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کو وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ پھر آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی اور بھی بچا ہے جو اس دعوت میں شامل نہیں ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مدینے میں تو کوئی اور نہیں بچا، لیکن 2 مسافر ہیں جو مدینے کے قریب میں ہی رہتے ہیں، دن بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ لوگ کافی دن سے مدینے میں رہ رہے ہیں۔ سلطان نے ان لوگوں سے ملنے کو کہا۔ دونوں مسافر بہت عبادت گزار لگ رہے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک چٹائی تھی اور کچھ کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ جب سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش ہلتا ہوا دکھا تو سلطان نے سپاہیوں سے چٹائی ہٹانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی چٹائی وہاں سے ہٹائی تو وہاں سے ایک سرنگ کھودی جا رہی تھی۔ سلطان نے سپاہیوں کو سرنگ میں اترنے کے لیے کہا۔ سپاہیوں نے سرنگ سے باہر آ کر بتایا یہ سرنگ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بے حد غصہ آیا، اور غصے میں دونوں سے کہ سچ بتاؤ تم دونوں کون ہو؟ کافی پوچھنے کے بعد دونوں نے بتایا کہ وہ عیسائی ہیں اور تمہارے نبی کے جسم کو چرانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے اور دونوں کی اسی وقت گردن کاٹ دی گئی، اور سلطان روتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ میرا نصیب کی ساری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے انجینئر کو بلایا اور قبر کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، اور اس کو اتنا کھدوایا کہ یہاں تک کہ پانی تک نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے وہاں کھائی بنا دی گئی اور اس کے اندر سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا، اور وہ دیواریں روضہ رسول کے آج بھی ارد گرد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی
اور یہ جگہ وہی تھی جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنی نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی، جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیمت دے کر ان کی رضامندی سے خرید لیا تھا، اور اس کی تعمیر میں صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے جو پتھر اٹھا رہے تھے، اور آپ بھی ان کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے۔ مسجد کے اندر 3 دروازے بنائے گئے تھے، دروازے پتھر کے بنائے گئے تھے، اور دیواریں مٹی کی بنائی گئی تھی، اور چھت کھجور کے پتوں کی بنائی گئی تھی۔ مسجد ہی نہیں بلکہ اسلام کی تعمیر کے لیے، دنیا کے ہر مسئلے مسائل کے حل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کے امام نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ دنیا کے پوری کائنات کے رہبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور اس مسجد کے نواجی صحابہ اکرام تھے۔ تھی کچھ نالج جو مسجد نبوی کے بارے میں تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کرنا، کمنٹس کرنا، شیئر کرنا، اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔